मोटिवेशनल स्पीकर लाइफ कोच आज बहुत ही खूबसूरत टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। टॉपिक आज का है कि हम लोग अपने आइडियल्स को फॉलो नहीं करते, हम अपने आइडियल्स के फॉलोअर नहीं होते। और जो कौमें अपने आइडियल्स की फॉलोअर नहीं होती वो ज़िंदगी में कभी भी तरक्की नहीं कर पाती। अब इसको मैं क्लियर करूँगा एक बहुत ही खूबसूरत और मुख्तसर सी स्टोरी से, और उम्मीद करता हूँ कि मेरी साबिक़ा वीडियोस भी आपको पसंद आई होंगी। और जैसा कि आपने मोहब्बतों और चाहतों से नवाजा, उनको फॉलो किया, उनको शेयर किया, उनको लाइक किया, मज़ीद आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स कीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। टॉपिक है हम आइडियल्स के फॉलोअर नहीं होते, हम आइडियल्स को फॉलो नहीं करते। इसको मैं क्लियर करूँगा एक पाकिस्तानी की लाइफ स्टोरी से, जो कि एक बहुत बड़ा ट्रैवलर था, पूरी दुनिया के अंदर ट्रैवलिंग करता था। तो एक मरतबा वो कहता है कि मैं अमेरिका से मैंने इंग्लैंड की फ़्लाइट ली, तो मेरी साथ वाली सीट असल में किसी अमेरिकन जो ख़ातून थी उसकी थी, और उस ख़ातून की उम्र लगभग कोई 60 से 70 के दरमियान थी। तो जैसे ही मैं सीट पे बैठा तो मैंने एक उर्दू की बुक ली, मैं वो पढ़ने लग गया। तो थोड़ी देर के बाद जहाज़ में वो जैसी ख़ातून सवार हुई, मेरी सीट के करीब आई, तो आते ही उसने बड़ी गर्मजोशी के साथ मेरी तरफ हाथ निकाला। मैंने किताब छोड़ी और उसी जोशीले अंदाज़ के अंदर उसके साथ मुसाफ़ा किया, हाथ हिलाया। उसने थोड़ी देर हाथ हिलाने के बाद मुझसे पूछा कि जो आप किताब पढ़ रहे हैं, जो आप बुक पढ़ रहे हैं, क्या ये अरबी की है? तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर करता जाऊँ कि जो अदब वाली कौमें हैं ना, वो उनको मुखातिब करने का उनका अंदाज़ भी इस तरीके का होता है कि अगले बंदे को फील भी ना हो और वो उसको मुखातिब भी कर लें। तो उसका ये मुखातिब करने का अंदाज़ था कि उसने डायरेक्ट बुक से जो है उसने आगाज़ किया। तो उसने कहा जो आप बुक पढ़ रहे थे क्या ये अरबी की थी? तो उस पाकिस्तानी ने मुस्कुरा के कहा कि नहीं मैडम, ये उर्दू में थी। तो उसने कहा कि मैं आपसे दोबारा हाथ मिलाना चाहती हूँ। उसने दोबारा हाथ मिलाया और काफ़ी देर जुलाने के बाद उसने कहा कि इसका मतलब है आप पाकिस्तानी हैं। मैंने बड़े फ़ख्र से और जी करते हुए कहा कि जी यस आई एम पाकिस्तानी। तो उसने कहा अच्छा माशाल्लाह, फिर तो हमारा सफ़र अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा गुजरेगा। तो उसने कहा जी बिल्कुल, क्यों नहीं। चूँकि सफ़र काफ़ी फ़्लाइट लंबी थी, सफ़र काफ़ी था, तो हमारी काफ़ी गुफ्तगू लंबी हो गई और हम काफ़ी देर तक गुफ्तगू करते रहे। उस गुफ्तगू का आगाज़ उस औरत ने यहाँ से किया कि मेरा नाम जीना है और मैं अमेरिका के अंदर तारीख़ पढ़ाती हूँ। मैं आलमी तनाज़े के ऊपर स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ कि उनका हल कैसे होता है। तो मुझे बड़ा खुशी हुई कि मेरे साथ एक प्रोफेसर और टीचर बैठी है, तो उससे काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो उस औरत ने कहा कि पहला सवाल मुझसे किया, क्या आपने मोहम्मद अली जिन्ना और गांधी को पढ़ा है? तो मैंने कहा जी बिल्कुल। मैं थोड़ा सा तज्जुब के साथ मैंने उसको कहा कि मैंने कहा बिल्कुल पढ़ा है, मैंने गांधी की ज़िंदगी भी के बारे में पढ़ा है, मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में पढ़ा। उसने कहा क्या पढ़ा? उसने कहा गांधी के बारे में पढ़ा है, उसकी समान उम्री पढ़ी है, उसकी बायोग्राफ़ी जो है ज़िंदगी की वो पढ़ी है, उसका 7 निकाती झंडा पढ़ा है। उसने कहा आप मुझे ज़रा उसके 7 निकाती झंडे के बारे में बताएँगे कि वो क्या थे? तो मैंने कहा जी मुझे ज़्यादा तो याद नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा। गांधी का जो कहना था अपनी कौम के लिए, लास्ट जो वर्ड्स थे वो 7 निकाती झंडा था, वो ये था कि 7 गुनाहों पे अगर हिंदुस्तानी कौम, इंडियन कौम गुनाहों पे अगर वो कंट्रोल पा ले, उस पे ऊपर वो अबूर हासिल कर ले, तो वो ज़िंदगी में कामयाब हो सकती है। उन 7 नकाती एजेंडे के 7 जो नकात थे उसको मैं ज़रा क्लियर करता चलूँ। पहला नकात जो गांधी का था अपनी कौम के लिए, इंडियन कौम के लिए, वो था असूलों के बगैर सियासत गुनाह है। यानी अगर आपके असूल नहीं है और आप सियासत कर रहे हैं तो ये गुनाह है। दूसरा उसका था एजेंडा कि काम के बगैर दौलत इकट्ठी करना गुनाह है। तीसरा एजेंडा क्या था कि ज़मीर के बगैर खुशी मनाना गुनाह है। चौथा एजेंडा गांधी का था कि किरदार के बगैर इल्म गुनाह है, कि अगर आपका करैक्टर ठीक नहीं है और इल्म है तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। पांचवा था इंसानियत के बगैर साइंस गुनाह है। अगर आप इंसानियत को भूल के आप साइंसदान बन रहे हैं और आप बड़े बड़े तजर्बे कर रहे हैं तो वो भी गुनाह है। छठा था कुर्बानी के बगैर इबादत गुनाह है। ये एजेंडा किसका था जी? ये नकात किसके थे? ये गांधी के थे। सातवां था इखलाकियात के बगैर तिजारत गुनाह है, कि अगर आप अच्छे इखलाक से पेश नहीं आ सकते तो आप अच्छी तिजारत नहीं कर सकते। तो वो औरत मुस्कुराई और पाकिस्तानी की तरफ बड़े गौर से देख के उसने कहा जी वेल डन, आप तो बहुत अच्छा मुताला करते। चूँकि पाकिस्तानी भी अदब के मुताले के अंदर बहुत ज़्यादा फ़हम रखता था, बहुत ज़्यादा इल्म रखता था, इस वजह से उसने उसको ये सारी चीज़ें बताई। उससे कहा जी अब आप थोड़ी सी मेहनत करके, मेहरबानी करके मुझे मोहम्मद अली जिन्ना के भी 7 जो असूल थे वो भी बता दें।
تو پاکستانی مسکرایا، اس نے کہا جی محمد علی جناح کا کوئی بھی تحریری ایجنڈا نہیں تھا، وہ ایک پریکٹیکل انسان تھے اور پریکٹیکل بھی باصول انسان تھے۔ گاندھی اور محمد علی جناح کے اندر فرق ہی یہ تھا کہ گاندھی ایک فلاسفر تھے، باتونی تھے، باتوں سے کام لیتے تھے، اور محمد علی جناح ایک پریکٹیکل تھا، وہ عملاً کام لیتا تھا۔ تو اس عورت نے کہا بالکل ایسے ہی ہے، تو آپ بتائیں گے چند ان اصولوں کے بارے میں یا اس کے چند جو مثالیں ہیں ان کے بارے میں؟ تو اس نے کہا جی ان کی پریکٹیکل لائف کے اندر کچھ چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو چیز تھی ان کی مثالوں میں، وہ وقت کے پابند تھے، پہلی چیز۔ دوسرا، وہ پوری زندگی انہوں نے کبھی قانون نہیں توڑا، اور تیسرا، وہ پوری زندگی اقربا پروری میں رہے، اور چوتھی، وہ زندگی میں انہوں نے نہ کبھی رشوت دی نہ کبھی رشوت لی۔ پانچواں جو ان کے مثال تھا، ان کے اصول تھے محمد علی جناح کے، وہ تھا کہ پوری زندگی ان کے جو مذہبی رجحانات تھے ان کو انہوں نے کبھی ہائی لائٹ نہیں کیا، کبھی شو نہیں کیا۔ وہ سنی تھے، وہ شیعہ تھے، وہ دیوبند تھے، وہ بریلوی تھے، کسی کو کانوں کان خبر ہی نہیں ہوا آج تک کوئی کہ وہ کیا تھے۔ اور اس کے بعد وہ کیا تھے کہ وہ وعدے کے بڑے پابند تھے۔ اس کے بعد جو اگلا ایجنڈا تھا 8واں، وہ تھا کہ وہ ٹیکس پیئر تھے، وہ ٹیکس ادا کرتے تھے۔ اور 9واں جو تھا کہ وہ اپنے اثاثے نہیں چھپاتے تھے۔ 10واں، وہ وعدے کے پابند تھے۔ 11واں، انہوں نے زندگی بھر کبھی بھی کسی کے ساتھ جو ہے وہ اصولوں کے اوپر سمجھوتا نہیں کیا، جو اصول انہوں نے زندگی میں اپنائے ان کے اوپر انہوں نے کبھی بھی زندگی کے اندر سمجھوتا نہیں کیا۔ یعنی یہ محمد علی جناح کے پریکٹیکل جو اصول تھے ان کے بارے میں پاکستانی جو تھا اس ایک امریکن خاتون کو بتا رہا تھا۔ تو نیکسٹ جو ایجنڈا تھا اس کا، ان کا کہ انہوں نے کبھی زندگی میں کبھی کسی کا حق نہیں مارا۔ محمد علی جناح کے اندر یہ خاصیت تھی نا جی، اور پوری زندگی کبھی، سب سے بڑی جو خوبی تھی محمد علی جناح کے اندر کہ انہوں نے پوری زندگی کبھی بھی کسی شخص کے ساتھ بدتمیزی نہیں کی۔ یہ ان کی، اگر آپ کے پاس سوانح عمری کسی نے پڑھی ہے تو آپ نے یہ دیکھو کہ کہیں بھی یہ نہیں آیا کہ محمد علی جناح رحمۃ اللہ نے کسی کے ساتھ بدتمیزی کی۔ جیسا کہ میں ایک ان کی مثال، ان کی ایگزامپل بھی آپ کو پیش کروں گا کہ وہ اس وقت جو تھے کامرس کالج کے اندر، انہوں نے ایک دفعہ ان کی تقریب رونمائی تھی، انہوں نے خطاب کرنا تھا۔ وہاں پہ انڈین اسٹوڈنٹ بھی تھے اور مسلم اسٹوڈنٹ بھی تھے۔ تو ایک انڈین اسٹوڈنٹ نے وہاں پہ سوال کر دیا کہ محمد علی جناح صاحب، جب ہمارا رہن سہن انڈین اور پاکستانیوں کا، جو مسلمان ہیں اور جو ہندو ہیں ان کا ایک جیسا ہے، کھانا پینا ایک جیسا ہے، ڈریسنگ ایک جیسی ہے، تو آپ ان کو الگ کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ مسلمانوں کا الگ ملک کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ محمد علی جناح تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو گئے۔ اب انڈین اسٹوڈنٹس نے کلیپنگ کر دی کہ شاید محمد علی جناح کے پاس ہمارے سوال کا جواب نہیں ہے، لیکن محمد علی جناح نے اسی وقت ایک مسلمان اسٹوڈنٹ کو بھیجا کہ جاؤ پانی کا گلاس لے کے آؤ۔ بڑے حاضر دماغ انسان تھے محمد علی جناح۔ تو پاکستانی وہ جو مسلمان تھا وہ اس وقت بھاگ کے گیا اور اس نے پانی کا گلاس لے کے آیا۔ تو محمد علی جناح نے کہا کہ یہ مجھے دو۔ آدھا گلاس محمد علی جناح نے پیا تو اس نے کہا کہ کیا کوئی ہندو اسٹوڈنٹ یہ گلاس بقایا جو بچہ پانی کا یہ پیے گا؟ تو کوئی بھی ہندو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھا۔ تو اس نے کہا کوئی مسلمان پیے گا؟ تو سارے مسلمان اسٹوڈنٹ اٹھ پڑے اور انہوں نے ہاتھ اٹھایا کہ میں پیوں گا۔ تو ایک مسلمان آگے بڑھا اور اس نے بسم اللہ پڑھی اور پانی پی گیا۔ تو محمد علی جناح نے کہا کہ اب آپ کو پتہ چلا کہ ہم مسلمان آپ سے الگ کیوں ہونا چاہتے ہیں۔ تو پورا جو وہ سناٹا تھا، وہ کامرس کالج کا وہ لان تھا، وہ سناٹے میں چھا گیا اور ہندوؤں کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ تو اسی طریقے سے محمد علی جناح کے بارے میں انہوں نے کہا، تو وہ جو جینا تھی امریکن خاتون، اس نے کہا ویل ڈن، آپ تو بہت اچھا مطالعہ آپ نے کیا ہوا ہے اور بہت اچھی تعلیم آپ رکھتے ہیں محمد علی جناح کے بارے میں، ہونا بھی اسی طرح چاہیے کہ آپ پاکستانیوں کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن معذرت کے ساتھ یہ لاکھوں میں پاکستانیوں میں ایک پاکستانی ہوگا جس کے پاس ان کا علم تھا۔ بہرحال اس نے کہا جی میں اگر آپ تنگ نہ آگے ہوں تو میں ایک سوال اور کروں۔ پاکستانی مسکرایا، اس نے کہا استغفر اللہ جی آپ کریں، بالکل کریں، مجھے کوئی تنگی نہیں ہے، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آپ میری تاریخ کے بارے میں مجھ سے ڈسکس کر رہی ہیں۔ اس نے کہا چونکہ میں تاریخ کی پروفیسر ہوں، میری ساری زندگی ہو گئی علم سے وابستہ، تو میں نے اسلام کو بڑا پڑھا ہے، میں اسلام سے بڑا انسپائر ہوں۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں، ایک میرا سوال ہے کہ کیا محمد علی جناح آپ کے آئیڈیل تھے؟ پاکستانی ایک لمحے کے لیے خاموش ہوا اور اس نے کہا جی بالکل، وہ میرے سمیت 22 کروڑ پاکستانیوں کے آئیڈیل تھے اور آئیڈیل ہیں۔ تو اس نے کہا جی آپ 22 کروڑ کو چھوڑیں، آپ اپنا بتائیں، کیا محمد علی جناح کا ایک بھی اصول آپ کے اندر ہے؟ وہ بندہ لاجواب ہو گیا، اس کو یہ توقع ہی نہیں تھی کہ مجھ سے کوئی ایسا سوال کرے گا۔ جب وہ خاموشی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا تو جینا چونکہ پروفیسر تھی، وہ نفسیات بھی جانتی تھی، تو اس نے اس کو نفسیات کو پڑھا، اس نے کہا جی میں سمجھ گئی آپ کے اندر وہ نہیں ہے۔ تو سوچیں وہ آپ کا آئیڈیل کیسے ہو سکتا ہے جس کی کوئی ایک عادت آپ کے اندر نہ ہو؟ کہتا ہے میرے ماتھے سے پسینہ ٹپکنے لگا
اور میں گھبرا سا گیا کہ یہ کیسا اٹیک مجھ پہ ہو گیا، یہ کیسی باتوں کی بھرمار مجھ پہ ہو گئی، میں نے تو کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے کہا چھوڑیں محمد علی جناح کو ایک دفعہ سائڈ پہ رکھیں، آپ آئیں اپنے آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حضرت محمد عربی کی طرف، کیا آپ ان کے لیے مٹ سکتے ہیں؟ تو میں نے جوشیل انداز میں فوری کہا، پاکستانی نے کہا، کہتا ہے یس ہم اس کے لیے اپنا گردنیں کٹوا سکتے ہیں، ہم کسی کی گردن کاٹ سکتے ہیں۔ کہتی ہیں کہ آپ ان کے لیے گردنیں کاٹ سکتے ہیں، گردنیں کٹوا سکتے ہیں، لیکن کوئی بھی ان کا عملی نمونہ آپ کی زندگی میں ایک بھی ہے؟ پاکستانی کہتا ہے کہ میں خاموش ہو گیا اور میرے اندر ایک آگ سی لگ گئی کہ یار ہم لوگ واقعی ہی بہت پیچھے ہیں۔ وہ عورت کہتی ہے مزید خاموش نہ رہی، وہ اس نے کہا جی میں پہلی کلاس کے اسٹوڈنٹ کو سب سے پہلا سوال جو کرتی ہوں وہ یہی کرتی ہوں کہ تمہارا زندگی میں آئیڈیل کون ہے؟ اور وہ جب مجھے اس کا نام بتاتا ہے تو میں اس سے پہلا سوال کرتی ہوں کیا تم اس آئیڈیل کے فالوور ہو؟ کیا اس کی کوئی ایک خوبی تم میں ہے؟ اور جب تک اس بچے میں اس آئیڈیل کی تمام خوبیاں نہیں آ جاتی میں اس کے آئیڈیل کو تسلیم ہی نہیں کرتی۔ میں اس بچے کے منہ پہ کہتی ہوں کہ میں آپ کے آئیڈیل کو تسلیم ہی نہیں کرتی، آپ کے اندر اس آئیڈیل کی کوئی خوبی نہیں ہے۔ تو یہ ہمارا طریقہ کار ہے کسی بچے کی تربیت اور پرورش کرنے کا۔ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ تو وہ پاکستانی کہتا ہے کہ مجھے بڑا دکھ ہوا، بڑی پریشانی ہوئی کہ آج ہم نام کے صرف مسلمان ہیں، ہم نام کے پاکستانی ہیں، ہم میں نہ مسلمانوں والا کوئی عمل ہے نہ ہی پاکستانیوں والا کوئی اصول ہے۔ تو اس عورت نے آخری جو جملے کہے وہ دل کو چیرنے والے جملے تھے۔ وہ کہتے ہیں اگر آپ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات نہیں اپناتے تو آپ پوری دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا نہیں گاڑ سکتے۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر آپ پوری دنیا میں محمد علی جناح کے اصول نہیں اپناتے تو پوری دنیا کے اندر ملک پاکستان کا نام روشن نہیں کر سکتے، اس کو ترقی یافتہ ملکوں کے اندر شمار نہیں کر سکتے۔ تو آپ اگر پوری دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا گاڑنا چاہتے ہیں، اسلام کو پھیلانا چاہتے ہیں تو محمد عربی کی عادات اپنانا پڑیں گی۔ اگر ملک پاکستان کا نام روشن کرنا چاہتے ہیں تو محمد علی جناح کے اصول اپنانا پڑیں گے۔ اگر آپ یہ دونوں نہیں کر رہے تو آپ زندگی بھر کبھی بھی آگے نہیں آ سکتے، بلکہ آپ پوری دنیا کے اندر جو ہے وہ رسوا ہوں گے اور آپ کا نام اور آپ کے ملک کا نام کبھی بھی روشن نہیں ہوگا۔ تو یہ پاکستانی تھا، وہ کہتا ہے کہ اگلا جو سفر تھا وہ میرے لیے بڑا لمحہ فکریہ بن گیا، اور وہ عورت جو تھی وہ سو گئی، اور میں وہ اگلا جو سفر تھا انگلینڈ کے ایئرپورٹ تک، لندن کے ایئرپورٹ تک، وہ میرا جو ہے وہ بڑے جذبات کے اندر اور ضبط آرزو کے اندر گزرا کہ یار ہم کیا تھے اور ہم کیا رہ گئے ہیں۔ ہم اپنی تاریخ سے ہٹ گئے، ہم اپنی تہذیب سے ہٹ گئے، اور ہم نے اپنے جو ہیں آباء و اجداد ان کی سٹوریاں جو ہیں وہ چھوڑ دیں۔ ہم صلاح الدین ایوبی کو بھول گئے، ہم خالد بن ولید کو بھول گئے، ہم محمد بن قاسم کو بھول گئے۔ ہم جتنے بھی دنیا کے اندر آج تک مسلمانوں نے جھنڈے گاڑے، انہوں نے فتوحات کی، آج وہ ہماری تاریخ سے جو ہیں وہ نکل چکی ہیں، آج ہمارے نصابوں سے نکل چکی ہیں۔ آج ہم اپنے بچوں کے درمیان بیٹھ کے جو ہے وہ جہاد کی اور مسلم امہ کی جو فتوحات کی وہ بات نہیں کر سکتے۔ آج ہمیں فکر پڑی ہے، ایک ہی فکر پڑی ہے جی روزی روٹی کیسے اکٹھی کرنی ہے، ہم نے آگے کیسے بڑھنا ہے۔ تو خدا را آپ کی ترقی تب تک ممکن نہیں ہے آپ جب تک عالم اسلام کے اندر جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر نمایاں نہیں ہوتے، اور وہ نمایاں ہونے کا ایک ہی انداز ہے، ایک ہی طریقہ کار ہے کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک کو اپنائیں اور ان کی عادات کو فالو کریں۔ اور ہمارے قائد محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ جو پوری دنیا کے اندر ایک بہت بڑی عظیم ہستی کے طور پہ جانے جاتے ہیں، پوری دنیا کے ممالک ان کو جانتے ہیں، تو ہم ان کے اصولوں کو نہیں اپنا سکے۔ تو آج کے بعد ہم عہد کریں گے، وعدہ کریں گے انشاءاللہ کہ ہم آقا دو جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات کو اپنائیں گے اور قائد محمد علی جناح کے اصولوں کو اپنائیں گے، اور ہم انشاءاللہ ایک بہت ہی جوشیلی کامیاب قوم ہو کے انشاءاللہ پوری دنیا کے نقش قدم پہ ابھریں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ آپ کو اگر ویڈیو پسند آئی ہے لائک کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹس کیجیے، اور